अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी मैं प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन इसराइल हमास खूरे जंग है जिसमें अब इंसानियत बाकायदा सिसक रही है और मदद को पुकार रही है, मगर मदद करने वाले मदद कर नहीं पा रहे। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि अमेरिका ने, फ्रांस ने क्यों खिलाफ वोट दिया करारदाद के यूनाइटेड नेशन में। ये सबको पता है कि रशिया के क्या इरादे हैं, वो क्या चाहता है। तो बाज़ औक़ात बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। इससे हटकर मेरे नज़दीक यूएन की ये रिपोर्ट बहुत अहम है कि जो फोर्स हिजरत है, जो फोर्स बाकायदा नक़ल मकानी जिसे कहा जा रहा है, उसकी शदीद मुखालफत की और कहा है कि इसे जबरी हिजरत तस्वुर किया जाएगा जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी और जंगी जराइम में शामिल होती है, जिसके खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा करके सज़ा दिलवाई जा सकती है। मगर इसराइल मुसलसल धमकी दे रहा है कि जी अब किसी भी लम्हे, एनी मोमेंट वी गोना मूव इनसाइड ऑफ द गाज़ा, एंड आई डोंट थिंक सो। देखिए ये मामला कितना सीरियस, कितना गहरा और कितना संगीन है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी बैक वक्त कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी खित्ते में जा रहा हो, डिफेंस मिनिस्टर भी जा रहा हो, और सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी खारजा जो मिनिस्टर फॉरेन रिलेशन कहलाते हैं एंथोनी ब्लिंकन, और फिर सैन्य काम के कमांडर भी जा रहे हों, आर्मी चीफ जा रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि ये मामला कहीं कमज़ोर पड़े, ढीला पड़े, बात कहीं आगे बढ़े। और ईरान कह रहा है कि भाई दस कयास नहीं है कि हम भी जंग में शामिल हो जाएं, और इसराइल का नक्शा बदल सकता है। कि नक्शा बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी माइट को देखते हुए और खित्ते के हालात देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मगर इसराइल को एक बात समझनी होगी कि अगर वो बिगिनिंग में रिएक्शन दिखाने के बाद अपनी टॉलरेंस का मुजाहरा करता, अपने तहम्मुल का, अपने सब्र का और अपने इंसानी रवैयों का मुजाहरा करता ह्यूमनिटी की जानिब, तो एक बहुत बड़ी हमदर्दी हासिल कर सकता था। माइट शो करके वो ये तो साबित कर सकता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वो लोगों के दिल नहीं जीत सकता। किसी को इनकार नहीं है, लाख सऊदी अरब मजम्मत ना करें हमास की, मिस्र ना करें अपनी जगह पर, कि उनके अपने हालात हैं, मजबूरी हैं, ज़रूरतें हैं, तकाज़े हैं। मगर हर महज़िब आदमी ने, हर महज़िब मुल्क ने इस बात की बाकायदा मजम्मत की कि हमास ने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था, कि अपने चंद 100 साथियों को छुड़ाने के लिए कि 2000 उधर मार दिए और 3000 यहाँ मर चुके हैं, 1000 मलबे में दबे हुए, हॉस्पिटल्स में ईंधन ख़त्म हो चुका है और इंसानियत बाकायदा सिसक रही है, तड़प रही है। और उधर हिज़्बुल्लाह तैयारी कर रहा है, हमले शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी जंग में किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि अमेरिकन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त खित्ते में है या जाने की तैयारी कर रही है। मैंने पहली बार ज़िंदगी में इतने संगीन हालात देखे हैं कि ये कोई एक शोला, कोई एक चिंगारी, कोई एक कहना चाहिए कि गुफ्तगू का एक लफ्ज़ कहीं से कहीं ले जा सकता है मामले को। और इसराइल अब भी चाहे तो अपनी रिस्पेक्ट के साथ इस मामले को हल किया जा सकता है, इसे थामा जा सकता है। हमारी जैसी तंजीमें, मैं तो यही समझता हूँ कि ये बी टीमें होती हैं, ये हालात को ख़राब करती हैं, अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाती हैं, और फिर बाद में ये जो करती हैं वो सबको पता है। मुझे अभी किसी ने, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने लिख कर भेजा
کہ یہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں جو قطر میں بیٹھے ہیں، کبھی جیل میں ہوا کرتے تھے، یہ بھی قیدیوں کے ایکسچینج میں رہا ہوئے، ان کے بچے ٹرکی کے سٹیزن ہیں، ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، بچے تو غریب کے مرتے ہیں، کمزوروں کے مرتے ہیں، کہ 50,000 سے زائد خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہیں، اور اسی منتھ میں مور دین 5,000 کی پریگننسی جو ہے وہ ڈیو ہے۔ کیا وہ بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائیں گے؟ ان کی مائیں بھوک سے، پیاس سے، دوا کے بغیر سسک کر جان دے دیں گی؟ سوالات تو یہ ہیں نا، جن کی اولادیں ہیں، جو باپ ہے، ماں ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے، کہ لوگ گھر سے بھاگ بھی رہے ہیں تو انہیں بھی مارا جا رہا ہے، اور بھاگ کر جائیں تو کہاں جائیں کہ ایجپٹ تو دروازہ نہیں کھولتا، اور گارنٹی کیا ہے وہ کھول بھی دے کہ یہ واپس لے لیے جائیں گے، کہ کیا یہ ساری عمر کے لیے، ساری زندگی کے لیے اپنی مادر وطن سے، اپنی مٹی ماں سے دور تو نہیں کر دیے جائیں گے؟ بہرحال OIC کا اجلاس بھی کل ہو رہا ہے میرے خیال میں جدہ میں۔ مجھے ان سے تو کوئی امیدیں نہیں ہیں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب بہت بڑی مشکل میں گھر گیا، اور ایجپٹ خاص کر، کہ سعودی عرب نے تو شدید ناراضگی کا میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ اینتھونی بلنکن سے فرض ملاقات بھی نہیں کی، وہ انتظار ہی کرتے رہے، سیکنڈ ڈے کی میٹنگ کی، اور کنڈم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اب بھی آخر میں یہ کہوں گا، اس موضوع کو بند کرنے سے پہلے اسرائیل کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے ویژن کے ساتھ اپنی ہیومنٹی سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لوگ مارے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ برابر کے انسان تھے، مگر جو اب وہ کر رہا ہے وہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور سب اس بات کو فیل کر رہے ہیں، اس کے اپنے اتحادی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری رuthlessness دکھا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جناب نیب کا جو جاتے ہوئے بندیال صاحب فیصلہ دے گئے تھے اور بحال کر گئے تھے، اور نیب کی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف اپیل کر دی گئی ہے۔ اپیل میں یقیناً فائز عیسیٰ ایز پر ہز تھاٹ جو کہنا چاہیے کہ وہ فل کورٹ بٹھائیں گے، اور فل کورٹ میں وہی فیصلہ آئے گا جو حکومت چاہتی ہے، یا جانے والی حکومت نے جس تھاٹ کے ساتھ یہ بل پاس کیا تھا کہ یہ نیب کی جو بدماشی ہے، اور 90 دن کے ریمانڈ ہیں، اور جو لمبی ایک کہانی ہے۔ دیکھیں، مہذب دنیا میں میں احتساب کا مخالف نہیں ہوں بالکل بھی۔ آپ کے خیال میں آج تک پاکستان میں کسی کا احتساب ہو سکا ہے؟ یہ ادارہ تو ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے نا، نواز شریف سے لے کر مشرف سے لے کر ایک پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے، ورنہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اور مہذب دنیاؤں میں ایسے کوئی ادارے نہیں ہوتے۔ میں جس ملک امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں اسٹیٹ کی اپنی ایجنسیاں جو ریگولر ہیں، پولیس ہے، اسی کے تھرو ہوتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم جو پوری دنیا میں ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ میں FBI ہے، وہی پروب کرتی ہے ہر ایسے مقدمات کو۔ چیک اینڈ بیلنس ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خصوصی۔ جب پاکستان کی پولیس نے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میں شروع سے دیکھتا ہوں کہ IG اسکواڈ بھی ہے، CIA اسکواڈ بھی ہے، اور فلانا اسکواڈ بھی ہے، فلانا، جتنے اسکواڈ بنتے جائیں، جتنی نئی تعویلیں پیش کر کے نئی تخلیقیں ہوتی جائیں، سمجھنے کرپشن بڑھ رہی ہے، اور ریاست بے اختیار ہو رہی ہے، اس کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نیب کا ادارہ ختم تو ابھی نہیں ہوگا، یہ تو آنے والی حکومت میں ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ اسے ابھی کتنا اور چلنا ہے۔ 2/3 میجورٹی ہو چاہیے ہوگی میرے خیال میں، مجھے اتنی معلومات نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی میں نے فروخ حبیب پہ کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈالی۔ دیکھیں جی، میں نے کل بہت کمپیکٹلی یہ بات کہہ دی تھی کہ نہ تو ایسے پولیٹیکل سسٹم جمہوریتیں چلتی ہیں، نہ حکومتیں چلتی ہیں، نہ ایسے خوف پیدا ہوتا ہے۔
یہ کرپشن کا ایک نیا اسٹائل ہے اور 75 سال سے اسی فارمولے کے تحت پریویل کیا جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ فاروق حبیب نے جو کچھ بھی کیا، جو پھڑے ماری اس سے ہٹ کر فیصل آباد میں ان کے بھائی نے جو کچھ کیا ہے، تو وہ ایک فائل دکھانے کی دیر ہوتی ہے. پہلے جان بوجھ کے کرپشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. نیب جیسے ادارے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اگر چیک اینڈ بیلنس پراپر ہو تو اتنی بڑی بڑی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. اس ریاست کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یا تو اٹھا کے غائب کر دو، مار دو، کہ جی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی. نہیں، چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم کو درست کریں نا. انصاف کے جو ادارے ہیں ان میں شفافیت لے کر آئیے، پراسیکیوشن کو اسٹرانگ کیجئے، انویسٹیگیشن کو اسٹرانگ کیجئے، تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. اور پھر اگر آپ نے کہیں طے کر رکھا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ فائلیں بنوائی ہے، اس کا یہی فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. لوگ بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی بلے کا نشان موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا. اول تو دیکھیں جی فوری طور پر مجھے کوئی انتخابات نہیں نظر آتے، لاجیکلی نہیں ہے. جو اکنامی کی سچویشن ہے، جو تقسیم در تقسیم ہے، اور جو مہنگائی آنے والے، ابھی گیس کی پرائز بڑھ رہی ہے نا، آپ نے سن لیا ہوگا، تو کوئی حکومت یہ اکیلے بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اور جو معاشرہ جس طرح تقسیم ہے، پولیٹیکلی سوشلی ہر اعتبار سے تقسیم ہے نا، تو کوئی بڑی مینڈیٹ والی حکومت بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پرسپشن میں آیا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ساتھ میں ہے اور نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہوں گے. بظاہر تو مجھے بھی لگتا ہے، بلکہ میں تو بہت اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے. 8 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگست کے اینڈ تک آئیں گے اور وہی پرائم منسٹر ہوں گے. اگست نہیں، اکتوبر ہو گیا ہے، مگر پرائم منسٹر تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ پورا پرسپشن بن گیا ہے، یہ جمہوریت ہے ہمارے یہاں. تو بلے کا نشان ہوگا. یہ جو چودھری پرویز الہی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے زبردستی رکھ کر، کیونکہ یہ احتساب وغیرہ تو سب فراڈ ہے نا. اگر یہ پراپر ہوتا تو ہم ان حالات میں کیوں پہنچتے؟ یا پھر شاہ محمود قریشی کو بھی لے آئیں گے. وٹ آئی انڈرسٹینڈ اور بلیو کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے. باقی تو یہ سارے فارغ ہی ہو گئے. نئے کچھ لڑکوں کو لڑا دیں گے، کچھ سندھ سے لوگوں کو لے آئیں گے، پنجاب سے لے آئیں گے، کے پی کے سے لے آئیں گے، اور 30 35 40 لوگ بلے کے نام پہ لے آئیں گے، اور وہ گورنمنٹ کے الائے بھی مل جائیں گے، پرائم منسٹر کو ووٹ بھی دے دیں گے. جو میں نے سمجھا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا اکانومی درست ہوگی. اگر یہ جنگ بڑی ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ میں، تو پاکستان جیسے ملکوں کا تو حال بہت خراب ہو جائے گا. اس میں پھر ایک دباؤ یہ بھی آئے گا کہ یو آر ود اس اور ود دیم. انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں اس بات کو. تو دعا یہ کریں کہ یہ جنگ ٹل جائے. اس کے ٹلنے میں ہی پاکستان کی بھی بھلائی ہے، اور خطے کے عوام کی تو ہے ہی ہے، خاص کر فلسطینیوں کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کے سینے ٹھنڈے رکھے، ان کے بچوں کی، ان کے شوہروں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی حفاظت فرمائے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ جی یہ 12 اکتوبر اب کی بڑی خاموشی سے گزر گیا، اور مسلم لیگ نون نے، ان کی قیادت نے اور ان کے لوگوں نے نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی ماتم نوحہ، اور نہ کوئی تقریب کی. دیکھیں جی، پچھلے دنوں جب باجوہ کے فیض کے خلاف بیان دیا تو پھر ہٹو بچو ہو گیا تھا نا، واپس لے لیا، خاموشوں کی اختیار کی، اور ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی. اگر اقتدار لینا ہے تو ووٹ کی تو لینی ہوگی نا. بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ ان کے بغیر اقتدار نہیں ملتا. تو یہ طے کروا لیا گیا کہ نواز شریف صاحب بہت ہو گئی، ہر بار لڑ پڑتے ہیں آپ، ہر بار ٹانگ اڑاتے ہیں، بس پرائم منسٹر بننا ہے، پرائم منسٹر بنیے، دیٹس آل. باقی جو فارن ریلیشن ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، اکانومی ہے، اور کس کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم ہی نے کرنا ہے. آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے جیسے 80s میں آپ وزیر اعلیٰ تھے کیا کرتے تھے، یا 90s میں جب آپ پرائم منسٹر پہلی بار بنے. تو
آپ کو اگر یاد رہے اس وقت بھی جب آخر میں جو 92 کی ان کی 93 کی حکومت جب ختم کی گئی ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے 93 میں حکومت ختم ہوئی تھی نا، تو یہ اسحاق ڈار سے بھی اسحاق ڈار کہہ رہا ہوں، اسحاق خان سے بھی، آرمی چیف سے، سب سے ان کے مسائل ہمیشہ سے یہ رہے نا، تو ان کی ضمانت اب کی باقاعدہ دلوائی گئی ہے نون میں سے، اور بہت سے ان کے اپنے ساتھی بھی ناراض ہیں۔ یہ لوگ کھڑے کبھی نہیں رہے، نہ یہ کھڑے رہ سکتے ہیں، ان کا تعلق اقتداریہ فرقے سے ہے، یہ اقتدار کے بغیر جی نہیں سکتے، اور اقتدار سے دور رہنا ان کی سرشت میں بھی نہیں ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، یہ کتنا بھی مخالفت کر لیں، آخر میں انہوں نے صلح کر لینی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں نسل در نسل سے ہوتی ہیں، خطے سے تعلق رکھتی ہیں، مٹی سے تعلق رکھتی ہیں، کہ فطرت میں ہی نہیں ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔